अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मेरा मुक़द्दमा पाकिस्तान के अवाम के सामने है और ये मुक़द्दमा पाकिस्तान के अवाम के नाम ही है। हर गुज़रते दिन के साथ साथ हम बतौर कौम अखलाकी गिरावट का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। हम दुनिया के सामने ये बात रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि हम तहज़ीब, तमद्दुन, अखलाकियात से आरी होते जा रहे हैं और अदम बर्दाश्त हम में पनप चुकी है। पाकिस्तान की सियासत का पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के मुआशरे पे गहरा असर है। यहाँ पे बात सियासी जलसों से निकली, ओए तू तड़ा तुम तक पहुँची और अब करते करते हमने ये देखा कि ये घर घर की कहानी हो चुकी है कि सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे जो भाई है वो भाई से भी मिलने से गया है। हालिया अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े घर यानी ऐवान सदर की बात करें, उसके सरबरा इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब इस बात से इनकार कर देते हैं कि ये जो इलेक्शन की तारीख देने का आईनी मामला है, तरमीम के बाद अब ये आपका इख्तियार नहीं है। ये बात अपनी जगह है कि अब असम्बली 58(1) के तहत टूटी या 58(2) के तहत टूटी, इलेक्शन का तारीख देने का इख्तियार जो इलेक्शन कमिश्नर के पास है या सदर ममलिकत के पास है। लेकिन सवाल ये है कि हम रस्म व राज से भी क्यों गए, हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी क्यों गए, और जब ऐसे अवामिल हैं तो फिर दुनिया के सामने हमारा क्या तस्वीर आती है, हमारा क्या रूप सामने आता है। साथ ही साथ सदर पाकिस्तान से मुतालिक भी उन्होंने वज़ारत क़ानून से अब राय तलब की है कि इलेक्शन की तारीख देना किसका काम है। लेकिन मेरा सवाल सदर पाकिस्तान से भी है कि आप वज़ारत क़ानून से बेहतर है कि आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं लिखते, उससे इस मामले का हल क्यों नहीं चाहते, उससे इस मामले की तशरीह क्यों नहीं जाती। इससे पहले जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक तनाज़ा उठा तो उस वक्त भी आपने कहा कि मैं हर तरह की जो एजेंसियां हैं वो इंक्वायरी करें, लेकिन आप ख़ुद भी तो इसकी इंक्वायरी करवा सकते थे, बजाय इसके कोई और पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाता। आप ख़ुद भी लिख सकते थे। ये सुस्ती क्यों हो रही है, ये एक मामला है। पाकिस्तान अखलाकी हदें कहाँ पे पहुँच चुकी हैं, हम मिलने मिलाने से क्यों चले गए हैं, और इसके असर आने वाली जो नस्लें हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, आपके हमारे बच्चों पर इसका असर क्या होगा, इस पर आज कुछ मुफस्सल बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान के निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हुसैन इस्लाम साहब हैं जिनको आज अपने इस्लाहाती एजेंडे की टीम का चेयरमैन और पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाया है। सवाल ये है कि ये तो ख़ुद निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि उनकी जो हुकूमत है उसका मैंडेट शफ़ाफ इंतखाबात करवाना है और इंतखाबात तक है, तो फिर पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाने की नौबत क्यों पेश आई, ये सवाल है। एक और डेवलपमेंट आज की जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था तोशाखाना से मुतालिक, उसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात पीर तक मुलतवी हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के परवेज़ जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो आज पेश ना हुए और ये बताया गया कि वो इंतहाई बीमार हैं। अब मामला आइंदा समात तक जा निकला है और इसी से जुड़ी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर भी समात अब तक मुलतवी हैं। ये हो क्या रहा है, क्या जिस तरह अदालती मामलात जो हैं, जिस तरह वकला बरादरी इनको लेके चल रही है, जो सब ये हो रहा है, क्या ये आइन के मुताबिक है। हमें जो विद ड्यू रिस्पेक्ट वकला के मुख्तलिफ धड़े हैं उन पे किसी न किसी सियासी धड़े की छाप क्यों नज़र आती है। हमें वकला बरादरी जो है वो आइन के साथ खड़ी क्यों नज़र नहीं आती, निस्बत इसके कि वो किसी सियासी जमात के साथ उसकी तरफ अपना झुकाव का इज़हार कर रहे होते हैं। ये सवाल है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी की फिर तारीख अक्टूबर तक जा पहुंची है और कुछ डेवलपमेंट्स और भी हैं। मरियम नवाज साहिबा से आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है और वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। ख़ासी मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। जो अमरीकी सफ़ीर हैं, अमरीकी सफ़रा हैं, नुमाइंदगान हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी जो पाकिस्तानी ओहदेदारान हैं उनके साथ इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शाहीन साहब सीनियर कानूनदान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब आपका शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। हिलाली साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये डोनाल्ड ब्लूम साहब की मुलाकातों में तेज़ी की वजह क्या है, और फिर बरतानवी हाई कमिश्नर भी मरियम साहिबा से मिल रही हैं, क्या वाकई अब अमेरिका को पाकिस्तान में इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में इलेक्शंस तो होने हैं,
اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا سپریٹلی لکھا ہوا ہے کہ اگر 9 مہینے کے اندر الیکشنز نہ ہوئے تو نہیں صرف آپ کا امداد جو وہ دے رہے ہیں ختم ہو جائے گا، مگر شاید وہ جو کیا کہتے ہیں پورا پروگرام ہی ختم ہو جائے. تو الیکشنز آر اے مسٹ، اور یہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. شعیب شاہین صاحب، میرا سوال آپ سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیر اب معاملہ سب جوڈس ہے، پیر تک معاملہ چلا گیا ہے. امجد پرویز صاحب آج پیش نہیں ہوئے، وہ انتہائی بیمار ہیں، ان کے معاون وکیل نے بتایا. لیکن پاکستان کے پوچھ رہے ہیں، آپ جو وکلا برادری ہیں، اس پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا، لیکن آج آپ لوگ آئین کی اگر کوئی شک سامنے رکھ دیں آپ کے سامنے کہ اس سے متعلق آپ بتائیں، تشریح کریں، تو وہ تشریح میں ایک اثر نظر آتا ہے، وہ اوور شیڈو ہو جاتی ہے کسی پولیٹیکل نیریٹو کی. ایسا کیوں ہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وکلا برادری آئین کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح اس کو ہونا چاہیے؟ آپ خود تقسیم ہیں. دیکھیں، وکلاء کی تو میجارٹی وکلاء برادری تو کھڑی ہے. آپ اگر اس کو بھی تحریک کو دیکھیں، وکلاء تحریک جب چلی تھی اس وقت بھی وکلاء کی میجارٹی رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی تھی. آج بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کی ایک کیفیت ہے جو آج بے آئین ملک ہو چکا ہے. یا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ورکرز اور لوگوں کو اٹھایا جا چکا ہے جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. صحافت کے اوپر پابندی ہے. عمران ریاض کا آج تک یعنی ود ان دی کسٹڈی ایک بندہ گیا ہے، ان کی کسٹڈی سے گیا ہے، اور کہاں ہے وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں، اور عدلیہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اور اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، اور ود ان ٹائم الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. لیکن آج جو ہم انجام دیکھ رہے ہیں اس ملک کا، اس میں کوئی ایک طبقے کا رول نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر یہ بار کے ساری لیڈرشپ یونائٹڈ ہو کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے کھڑے ہوتی تو ان کو جرت کسی کو نہ ہوتی تو اس طرح کی بات کرے. آج جس انجام پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں ہماری برادری کا بھی، ہماری لیڈرشپ کا، چند لوگوں کا، ان کا بھی رول ہے. ارسپیکٹو اس کو چھوڑ دیجئے کہ کون کس پارٹی کے ساتھ ہے. ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اگر وکیل سیاست میں نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر غلط لوگ اس کے اوپر چھا جائیں گے. آنا چاہیے تاکہ جو پرنسپلز پہ بلیو کرتا ہو وہ پالیٹکس میں آئیں. لیکن جہاں پرنسپلز کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں 2 صوبے غیر آئینی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو آگے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے کی بجائے جب دل کرے الیکشن کرانے، آپ کا اپوزیشن لیڈر کہتا ہے اب 10 سال میں بھی الیکشن نہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان حالات میں بھی اگر ہم شعیب صاحب اب یہ بتائیے، آپ نے الیکشن کا ذکر کر دیا ہے. صدر مملکت الیکشن کے معاملے میں خود سپریم کورٹ کو چٹھی کیوں نہیں لکھ دیتے، بجائے اس کے کہ وہ وزارت قانون سے رائے طلب کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ دیں کہ بھئی یہ اسمبلی اس صورتحال میں ڈیزالو ہوئی ہے، اس میں آئین کیا کہتا ہے، اس کی تشریح کر دیں. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں وہ سپریم کورٹ کو ویسے تو تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، وزارت قانون کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. خود ان کو ڈیٹ اپوائنٹ کر دینی چاہیے. انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 پابند کرتا ہے ان کو. ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز وہ ڈیٹ کی تاریخ دیں گے، وہ تاریخ الیکشن کی دیں گے. دے ول اپوائنٹ اے ڈیٹ، اناؤنس نہیں کریں گے، اپوائنٹ اے ڈیٹ. اور الیکشن کمیشن پابند ہے ود ان دیٹ ٹائم لمٹ الیکشن کرانے کا، فری اینڈ فیئر الیکشن. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کر سکتے ہیں ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر سپریم کورٹ پابند ہے اس ریفرنس کا جواب دینے کا ود ان نو ٹائم کہ جی 48(5) کے تحت میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور الیکشن کمیشن ڈیفائنس کر رہا ہے. اور کمال ہے کہ الیکشن کمیشن کا امریکن ایمبیسڈر سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، جو آپ کے ملک کے ریاست کے سب سے بڑے ایک ادارے کے سربراہ ہیں. وہ ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کے کئی کیپس ہیں، کئی اس کے رول ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، وہ سپریم کمانڈر آف آرمی ہیں، وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کہتا ہے میں آپ کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے. مشاورت کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ. میں ذرا ہلالی صاحب، کمال کی بات ہے. ہلالی صاحب، ہم نے کل بھی بات کی تھی، ایک سکول آف تھاٹ یہ شعیب شاہین صاحب والا ہے جو کہتا ہے جی یہ 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت جو اسمبلی ہے وہ صدر پاکستان ہے، وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں.
دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جی اسمبلی 58(1) کے تحت ڈیزالو ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ الیکشن کمیشن دے گا. یہ بات تو قانونی ہے. صاحب صرف ایک بات اگر میں کر دوں علاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے، دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے. آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 48 بالکل ایک ہی لینگویج ہے کہ اگر گورنر اسمبلی توڑے گا تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہے گورنر. ایگزیکٹلی سیم لینگویج ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days. اور وہی لینگویج 48(5) کی ہے. اور اس کے اوپر 1 مارچ اور 4/4 کو آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کیس میں کہ جہاں اس نے اسمبلی خود نہ توڑی ہو، بائی افلکس آف ٹائم ٹوٹ گئی ہو، تو وہاں پریزیڈنٹ کی پاور تھی اس وقت جو آپ پاور دے دی ہیں سیکشن 57 کے تحت ٹو دی الیکشن کمیشن. ویئر ایز اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا، خواہ وہ گورنر ہے یا وہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کے کیس میں، وہ ڈیٹ یا گورنر دے گا یا پریزیڈنٹ دے گا. وہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے اگر یہ مان بھی لیے جائے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹلڈ ہے یا ایک ڈیسیژن آ بھی چکا ہے، لیکن ہلالی صاحب اس سب کے باوجود اب اس مسئلے کا حل تو کیا نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ کیا یہ کھچڑی اسی طرح رہے گی یا الٹیمیٹ کوئی فیصلہ عدالت کرے گی، اسی کو سب مانیں گے؟ نہیں، عدالت کی فیصلے کیوں مانیں گے؟ آپ کے سامنے عدالت کا فیصلہ نہیں مانے گیا ہے، اور ایسی ویسی عدالت نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانے گیا ہے. اور 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے ہیں پنجاب میں، ہے کہ نہیں؟ تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اب مان لیں گے جب اس وقت نہیں مانے؟ وہ مانیں گے جب اٹس کنوینئنٹ. معاف کریے، یہ سب قانون ہمارے لیے بنے ہیں نا. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے قانون انسان کے لیے بنا ہوا ہے، انسان قانون کے لیے تو نہیں بنا ہوا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ when it is suitable، وہ چند انسان جو اس ملک پہ حکمراں ہیں، جب وہ کنوینئنٹ سمجھتے ہیں، انہوں نے کر کے بتا دیا ایک دفعہ نا یار. آپ بار بار وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے دفعے لوگوں نے کہا ہے، ان کا نام میں نہیں لے کے کہہ سکتا ہوں. واٹ از اے کانسٹیٹیوشن؟ جی تو اس قسم کے مینٹالٹی کے ساتھ میرے خیال میں یہ سوال کا جواب جو ہے آپ کا وہ obvious کیا ہے. وہ جب ہوگا الیکشنز، جب کنوینئنٹ ہو، جب ان کا نتیجہ آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا نتیجہ ہے، اس وقت وہ الیکشنز ہوں گے. بہرحال بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بار کونسل سے حسن رضا پاشا صاحب نے. پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاشا صاحب، آپ سے پہلے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اور معاملات پہ بھی آئیں گے، لیکن ایک سوال ہے. ویسے تو یہ سوال ہم سے متعلق بھی کیا جاتا ہے، صحافیوں سے متعلق بھی، لیکن عوام آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جو وکیل ہماری برادری ہے، آپ مختلف دڑوں میں تقسیم ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم بھی ہونی چاہیے، نظریات کا اختلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن جب آئین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں اوور شیڈو ہو جاتے ہیں کسی ایک مخصوص سیاسی دھڑے کے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دو مختلف دھڑے ہیں یہاں پہ. ایک عاصمہ جہانگیر گروپ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہتے ہیں، اور دوسرا پروفیشنل گروپ ہے. اور ہماری جو سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل میں اس حوالے سے کچھ دھڑے بندی ہے. کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں. لیکن جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو ہم آلموسٹ کیا بالکل یقینی طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پہ ہے، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے تھے. اس پہ بھی دونوں دھڑے اکٹھے تھے اور دونوں نے مل کے وہ تحریک بھی چلائی اور سارا کنونشنز بھی کیے پورے پاکستان میں. تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلا. تو ابھی بھی ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم آئین اور قانون کی جب بات ہوگی تو ہم اپنے دھڑے کے حساب سے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا، اب الیکشن کی تاریخ کون دے گا پاشا صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو دینی چاہیے؟ صدر پاکستان کا حق ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا اختیار؟ حق نہیں، اختیار. ہاں، جب کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک لیگل سیل ہے، اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں لا پہ، وہ بہت ہی سینئر قانون دان بھی ہیں، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اور ہائی کورٹ لاہور کے وہ چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں. میری مراد ڈاکٹر سید زاہد حسین صاحب سے ہے. پھر پوری لیگل ٹیم جو ہے ان کے علاوہ بھی موجود ہے. تو کیوں نہیں ان سے پوچھا، ان سے کیوں نہیں رائے لی؟ تو یہ میرا جو خیال ہے وہ کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں، اور خود کنفیوژن کا شکار ہیں. نہیں، اب ہلالی صاحب، اب سوال یہ ہے کہ جو پاشا صاحب بات کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب بھی ان سے ملنے نہیں جا رہے ہیں. اور کس کو خوش کر سکتے ہیں صدر صاحب؟ ویسے آپ کی دانش میں کیا ہے ہلالی صاحب؟ لک ایٹ دیٹ. بھائی تم ایسے کیوں نہیں کہتے ہو کہ ضرور میں آؤں گا جس وقت آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، اور وہ جائیں اور کہیں، اور اس سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں خط میں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا، اس بات پہ بات ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ہم فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن، اور اب تک سب ڈیٹا آیا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کب ہوگا. بات ختم. ایک طریقے سے آپ پولائٹ بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کے ملتے بھی ہیں، دوسرے طرف سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دکھا دیتے ہیں. کامن سینس، کامن ڈیسنسی. آئی ایم ویری سوری، آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ریفر کیا. دیکھیے، اس نے ان کا جو مسٹیک یہ تھا کہ نہیں کہ لاس جو ان کے ایڈوائزر ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈوائزر کے ایڈوائز کے خلاف پھر ایک اپیل جاتا. تو وائی ناٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ بالکل صحیح. بھائی سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپیل سے اپیل سننا چاہتے ہیں، پہلے اس جج کو پھر اس ایڈوائزر کو. سیدھا جاؤ، ان کو کہو. 58-1 سے میں کہتا ہوں 58-2 وہ کرتے ہیں. اب آپ بتا دیں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور آپ کا کیا فائنڈنگ ہے. بات ختم. جی ٹھیک ہے، انڈیڈ کرنا تھا. پاشا صاحب اب سوال یہ ہے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ رسم و راہ سے بھی گئے چیف الیکشن کمشنر صاحب، ملاقات کرنے میں کیا حرج تھی؟ آئینی قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات ضروری نہیں ہے. میں ایک تو جناب کے محترم پینلسٹ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ ان کی ایڈوائس پہ اپیل وغیرہ یا کہیں اور ریفر نہیں ہو سکتا. وہ ان کی سہولت کے لیے یہ لیگل سیل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنایا گیا ہے، پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ان کو قانونی موشگافیوں سے آگاہ کرتی ہے. ٹائم ٹو سارا کچھ ہوتا ہے، سیم لائک ان گورنر ہاؤس. اس طرح کے تمام، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان کے ساتھ یہ لیگل جو سیل ہوتے ہیں وہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے کہ کوئی ان سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام سرزد نہ ہو جائے. اب انہوں نے اسٹیٹ کو یہ جو صدر پاکستان ہے یہ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اس طرح اسٹیٹ اوے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو عہدے ان کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ صدر پاکستان کے پاس جاتے اور اپنا مدعا رکھتے، بتا دیتے کہ جناب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ تاثر ملکی سطح پہ بھی اور بیرونی ملک اچھا نہیں گیا. آپ جس تاریخ کو، جس دن صدر صاحب کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں اسی دن آپ امریکی سفیر کو مل رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کے سفارتکار کو صدر مملکت پہ ترجیح دی ہے، جو کہ کسی طور پہ بھی اپریشیبل نہیں ہے، کنڈیمنیبل ہے. اور دوسری
پاشا صاحب جی پاشا صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن اور تجزیہ کار عادل شاہزیب صاحب نے. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا. عادل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ہلالی صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے آج اپنی جو اصلاحاتی ٹیم ہے اس کے چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پولیٹیکل سیکریٹری ہیں حسین اسلام صاحب نام ہے ان کو مقرر کیا ہے. نگراں پرائم منسٹر کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سیکریٹری کا ہونا ضروری ہے؟ اور ویسے یہ پولیٹیکل سیکریٹری کا کام کیا ہوتا ہے؟ بے نظیر صاحبہ کی ناہید خان صاحبہ تھیں، پھر آصف کرمانی صاحب نواز شریف صاحب کے بھی تھے، تو نگراں وزیر اعظم کا پولیٹیکل سیکریٹری. ہاں کیوں نہیں، یہ آپ صحیح کہ ایک لحاظ سے ان کا کام یہ ہے کہ صرف الیکشن کرو اور پولیٹیشنز کیا کرنا ہے مل کے اور ان سے باتیں کر کے، مگر فیکٹ ہے کہ پولیٹیشنز الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ ایک قسم کے امپائر ہیں، ریفری ہیں، تو ان کی شکایتیں ہوں گی. اور اگر اور خود تو یہ پولیٹیشین ہے نا، ہی از ہمسیلف اے پولیٹیشین، تو وہ جانتے ہیں لوگوں کو، سینیٹر رہ چکے ہیں، ایک اچھا سینیٹر رہ چکے ہیں. تو میرے خیال میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو گو بٹوین ہو، میسیجز ریسیو کریں، میسیجز لے جائیں، ڈسکشنز کریں. ہر آدمی کو ہر وقت، میں ہر پولیٹیشین کو ہر وقت مل نہیں سکتا ہوں، تو جو وہ ان کا میسیج ہو یہ سمجھیں. میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل سیکریٹری ہے، اس کا نام جو بھی آپ رکھیں. ناہید خان کا پتہ نہیں پولیٹیکل سیکریٹری تھا یا کیا نام انہوں نے رکھا تھا، اٹ ڈزنٹ میٹر، مگر ان کا کام یہ ہے تو ایکٹ ایز اے گو بٹوین، پولیٹیشینز کو بات کریں، ان کے کمپلینٹ سنیں اور آپ تک پہنچائیں. یہ وہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ہارم. ایک چیز میں ضرور کہوں گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کاکڑ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا جو ٹرم ہے بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں ان کو پاورز جو ہیں زیادہ ملے ہیں، اور اس لیے نہیں ملے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہوں گے، وہ پاورز استعمال کریں گے. بہت سارے چیزیں ہیں جو ابھی ہونے ہیں، کافی حد تک ان کے جو 50 بلز پاس ہوئے ہیں، وہ جو اس سے پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی، اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے وہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ آرڈنری کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل کیئر ٹیکر ہے، اور ان کا جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عادل شاہزیب صاحب، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پولیٹیکل سیکریٹری کیا ان حالات میں واقعتاً ضرورت ہے؟ کیونکہ جب وہ سینیٹر تھے انہوں نے اپنی ممبرشپ چھوڑ دی تھی، اور بی اے پی سے بھی انہوں نے وزیر اعظم اناؤنس ہونے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی تھی. اور دوسرا جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں، فیب تک تو الیکشن کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کی نظر میں انوار الحق کاکڑ صاحب بطور پرائم منسٹر فروری مارچ تک ہی رہیں گے یا اس سے آگے بھی جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی یہ چھمبے کی بات نہیں ہے. وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، اور پولیٹیکل سیکٹری کا ہونا، جہاں ہم نے 80 رکنی کابینہ دیکھی تو اس میں ایک پولیٹیکل سیکٹری کا رکھنا جو ہے اس پر نہیں جانچنا اور پرکھنا چاہیے کسی بھی شخص کو. میرے خیال میں کاکڑ صاحب کی جو کارکردگی ہوگی اور جو ان کا اولین فرض ہے کہ یہ انشور کروانا کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں اور بروقت ہوں، اور اس دوران وہ اگر تو عوام کو کچھ ریلیف دے پانے کی پوزیشن میں ہوئے، اس پر ان کی کارکردگی جائے گی. اور جتنا میں ذاتی طور پر کاکڑ صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، جس طریقے سے وہ ایک سیلف میڈ شخص ہیں، جس طریقے سے وہ یہ رسی کو پکڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، میرے خیال میں کہ ویری سرپرائزڈ اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائیں. جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو دیکھیں، میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں. میرے خیال میں 90 روز کے اندر جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، 90 روز کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے، چاہے وہ پرانی مردم شماری پہ کیوں نہ ہوتے. تو جاتے جاتے حکومت نے نئی مردم شماری کے ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا
کہ بعد میں ان کے خود بھی ہاتھ پیر پھول گئے، نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، اور انہیں خود خدشات. لیکن عادل صاحب سوال یہ ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی نئی مردم شماری یا یہ نئی حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں، انتخاب ہونا ضروری ہیں. اب خود ہی حکومت نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا، مراد علی شاہ صاحب اس میٹنگ میں بھی تھے سی سی آئی کی، اور اب وہاں سے یہ پینترا بدل رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مطلب ان باتوں کا اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم پابند ہیں، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں کروا دیں، یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں یہ تو آبویسلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر انہوں نے، میں خود پریس کانفرنس نہیں دیکھ پایا، آپ کے شو کی تیاری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مراد علی صاحب نے خود میرے شو میں وہ آئے تھے اور انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے مردم شماری پر ہمیں تحفظات ہیں، نتائج پر بھی، تو ہم وی ول پروبیبلی اسٹک ٹو پرانی مردم شماری. لیکن وہ میٹنگ میں گئے اور میٹنگ میں انہوں نے ہاں کہہ دی. اب اس کے بعد دیکھیں نا، جب آپ کو لڑائی کے بعد مکہ جب آپ کو یاد آتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے. تو اب it's too late for پیپلز پارٹی. جو ان کے خدشات ابھی ہیں، یہ تو آن ریکارڈ پریس کانفرنس کی بات ہے، آف دا ریکارڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ کم از کم 1.5-2 سال کے لیے اس کی پلاننگ ہے، ان کو لے کے لایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے خدشات میں وزن ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر فروری سے یہ الیکشن لیٹ ہوتے ہیں فیصل، تو اس کا ملک پر بہت برا اثر ہوگا. آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلے جائیں گے. مارچ میں آدھا سینٹ آپ کا ریٹائر ہو رہا ہے، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ چلے جائیں گے گھر، صدر مملکت آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ایک ایسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بٹھانا جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے فروری سے الیکشن ڈیلے کروائیں گے؟ پولیٹیکل پولرائزیشن مزید بڑھے گی. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فروری تک ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ کروانے چاہیے، اور میرے خیال میں ہو بھی جائیں گے، کیونکہ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جتنے بھی اچھے لوگ آئے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1.5-2 سال جو ہیں ملکی معاملات سنبھالنے والی ٹیم ہے. I'm sorry، 3-4 مہینے ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب اچھی ریپوٹیشن کے آدمی ہیں، سرفراز بگٹی صاحب پہلے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پر مطلب سولنگی صاحب جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اچھی ریپوٹیشن اور ان کے لوگ ہیں، لیکن ان کا وہ تجربہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال ان سے ملک چلا لیں. آگے IMF سے معاملات آپ نے طے کرنے ہیں. تو خدشات پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی جگہ صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فروری مارچ تک جو ہیں وہ انتخابات ہو جائیں گے. اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ساز ہیں، وہ جو آف دا ریکارڈ میٹنگز میں ہمیں جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ فیبروری تک جو ہے وہ الیکشنز کروا لیے جائیں گے. اور ایک اور اہم چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے مڈ میں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی غیر آئینی کام کرنا میرے خیال وہ بہت ہی مشکل ہوگا. آپ کو دیکھیں نا، آئین میں ہی کوئی گنجائش ڈھونڈنی پڑے گی اگر آپ فروری سے الیکشن ڈیلے کرواتے ہیں. تو آئین میں ایسے گنجائش ڈھونڈنا جب قاضی فائز عیسیٰ جن کے فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ ان کی پوزیشن میں یہ ہونا بہت ہی مشکل کام ہوگا. تو انہی وجوہات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیبروری تک الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور ہو جانے چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، اب بات یہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مردم شماری پہ ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور مردم شماری منظور بھی سی سی آئی میں آپ موجود تھے جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، اور منظور بھی آپ نے کیا، آپ اس کی منظوری میں بھی شامل تھے، اور اب الیکشن کمیشن بھی اپنا توجیہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی اس کے بغیر، حلقہ بندیوں کے بغیر ہو نہیں سکتے. کس کی بات کو سچ جانا جائے؟ کتنی دلیل ہے، کتنا وزن ہے پیپلز پارٹی کے اس مطالبے میں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن اور پرانی حلقہ بندیاں ہی ٹھیک ہیں؟ تو یہ کیا حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کبھی ایک ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ایک ایک کے گلے پکڑتے ہیں، کبھی ایک ایک کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ایک ایک کی تعریف کرتے ہیں. دس از نتھنگ. اس وقت پی 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 جو ہے ان کو فکر نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو، جو بھی حصہ لے الیکشن میں، سندھ میں ان کا ہولڈ ہے، وہ سندھ اور سندھ کا ان کو چاہیے، بہت ضروری ہے ان کو.
ایک پروونس کو کیا کہتے ہیں ٹو ملک پروونس، جو چیزیں اور ان کے پروجیکٹس جو ہیں جس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ ایک پروونس میں وہ ان کا حق چلے، اور سندھ جس طریقے سے چل رہا ہے آپ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو دیکھیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ کہنا کہ ایک جج آ جائے گا اور وہ نہیں کرے گا، ایک پرائم منسٹر نہیں دیکھا ہم نے نواز شریف جب آیا تھا کیا تھا، اس کو ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں تھا، کتنے سال چلا اب اس کے بعد۔ جنیجو صاحب آئے تھے مرحوم، کیا انہوں نے نہیں چلا، ان کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ یہ ایکسپیرینس سب نہیں ہے، یہ سب آ جاتا ہے، یہ کیسا چلتا ہے یہ ملک، کون چلاتا ہے، وی آل نو۔ تو میرے خیال میں ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ سوال آپ پوچھ لیں کہ آپ نے یہ اگریمنٹس کی آئی ایم ایف کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کیا وہ فلیکسیبل ہیں؟ اگر آپ کھینچ سکتے ہیں اور بے شک کھینچے، میں نہیں سمجھتا کوئی کانسٹیٹیوشنل پرابلم یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو پاکستان میں جو ول سٹینڈ ان دا وے۔ جی عادل صاحب، آج نئی تاریخ آئی ہے ذرائع سے کہ 15 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ بریف کمنٹ یہ کر دیں کہ اب یہ اس کو ہم حتمی سمجھ لیں، اس کو حقیقی سمجھ لیں ہم؟ 3 دن پہلے حسین نواز سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے سپٹمبر میں آنا ہے۔ تو یہ جو نئی تاریخ آئی ہے یہ آفٹر تھاٹ شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے، مشاورت کے بعد آئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں آتے تو میرے خیال میں جتنا پولیٹیکل نقصان 16 مہینے میں پی ایم ایل این نے سوسائڈل موو کر کے کیے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اور شاید وہ سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹر وہ بلانگ کرتا ہے نواز شریف سے۔ جتنا نواز شریف مزید ڈیلے کریں گے اپنے آنے کو اتنا پولیٹیکل، اور اس بات کا اندازہ میاں صاحب کو بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 15 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ آ جائے گی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عادل صاحب آپ کے وقت کا۔ ظفر ہلال صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔